बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज छठा रोज़ा इंशाअल्लाह ताला और छठा पारा जो है ये दो हिस्सों पे है। इसमें पिछली कंटिन्यूएशन जो सूरह निसा की आ रही है वो कुछ अंदर आती है और फिर उसके बाद वो सूरह मायदा शुरू हो जाती है। इनके कुछ हिस्से तक सूरह निसा, फिर उसके बाद सूरह मायदा। सूरह निसा जो है ये मुनाफिकीन का जो जराइम है उनका जिक्र करिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट जराइम हैं और ये आज के ज़माने तक चल रहे हैं। हज़रत ईसा को कत्ल करने की कोशिश की गई और फिर सूली के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो उनको आसमानों के ऊपर ले गया। इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं जो कि इस वक्त तो टाइम नहीं है बताने का कि वो उसकी इनकी शक्ल का था या अल्लाह ताला वहाँ से ले गया। मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला उनको आसमानों तक ले गया। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो बात कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो खुदा भी हैं, बेटे भी हैं और रूह मुक़द्दस भी हैं, अल्लाह ताला इससे बड़ा क्या कहना चाहिए गुस्सा खाते हैं कि ये किस तरह की बातें हैं, ये कुफ्र की बातें और जहालत की बातें करते हैं। द सन एंड द फादर एंड द होली गोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अल्लाह ताला ने इंतहाई क्लैरिटी के साथ जो है वो उसकी तरदीद कर दी है। फिर सूरह मायदा शुरू होती है। मायदा बुनियादी तौर पे ये आपको बड़ी अजीब लगेगी बात और मुझे आई एम श्योर कि शेख मेरे जो हैं वो इस बात को शायद एक्सप्लेन करें। ये मायदा बुनियादी तौर पे वो लास्ट सपर है जो कि हज़रत ईसा के डिसाइपल्स ने अल्लाह ताला के इस वली के साथ बैठ के किया था। आप पेंटिंग्स भी देखते हैं जिसमें कि एक लंबी पेंटिंग्स हैं, हज़रत ईसा दरमियान में बैठे हैं और सारे डिसाइपल्स बैठे हैं। द लास्ट सपर के ऊपर ये मायदा रखी गई। ये कनेक्टिविटी जोड़ बताता है कि पिछले मज़ाहिब के जो रवायतें हैं उनके साथ दीन का और कुरान का कितना ताल्लुक़ है और हम उसी कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं। फिर मायदा में यहूद जो थे वो अल्लाह को मुसलमानों को कहते थे बनी इसराइल की रवायतों में कि यौम ईद मनाते हम वो जब अल्लाह ने तुम्हारे कुरान में ये आयत दे दी कि मैंने आज तुम्हारा दीन जो है ये मुकम्मल कर दिया। ये इतनी खूबसूरत और हसीन है। फिर हलाल हराम का जिक्र जो है अल्लाह कर रहा है। हराम अल्लाह ताला ने किन को कहा? जो मुर्दार चीज़ें हैं वो हराम है, जो खून है वो हराम है, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वो हराम है, और खंजीर जो है ये हराम है। और हराम से वो है जो कि मेरे नबी ने फरमाया कि हराम है। लेकिन मौत अगर आ रही हो तो आप इन हराम चीज़ों को कुछ देर के लिए अपने ऊपर जायज़, में हलाल नहीं कह रहा, जायज़ करार दे सकते हैं। फिर इसमें बड़ा लंबा और बड़ा खूबसूरत वाक़या जो है वो हाबील और काबील जो कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के जो दो बेटे हैं इनको जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें दो चीज़ें जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो दफन करने का तरीका जो कौवे ने सिखाया वो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन दूसरा जो है वो ये कि भाई भाई को कत्ल कर सकता है अपनी नफ्स की ग़ुलामी के लिए। ये बड़ा एक अल्लाह करे कि शेख साहब इसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो फरमाए। चोरी की सज़ा जो है वो नसारियों को यानी कि मसीहियों को अल्लाह ताला कहते हैं कि वो कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो अपने कुरान के मुताबिक फ़ैसला नहीं करती थी। आज भी अगर गौर कीजिए तो हम चोरी की सज़ा गरीब के लिए और अमीर के लिए और क्यों रखेंगे? फिर यहूद और इंसान जो हमारे मसीही भाई और यहूदी हैं इन लोगों को अल्लाह ने कहा, जैसे मेरे मुँह से भी अभी निकला कि हमारे मसीही भाई हैं, अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये आपस में दोस्त हो सकते हैं लेकिन ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं यहूदियों के ऊपर अल्लाह यानी कि अल्लाह लानत भेजता है। ये तबर्रा करना अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कहते हैं मैं इन पे तबर्रा करता हूँ, लानत भेजता हूँ, इनसे मैं अपने आप को दूर करता हूँ क्योंकि ये नाफरमानी करते हैं, हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं और फिर बुराई से रोकते नहीं हैं। ये बात गौर कीजिए कि कितनी अल्लाह को बुरी लगती है कि आप किसी बुरी जगह पर हो, कोई बुरी बात हो, कोई बुरी महफिल हो, कोई बुरी हरकत हो, कोई बुरी अखलाक की बात हो, कोई बद अखलाकी की बात हो, आप उसको रोके ना। ये जो तबलीग है ये सब तबलीगों का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। शेख साहब जो ये आपको समझाते हैं और सीधा समझाते हैं, इस पे अल्लाह के रसूल की एक बात याद रखिएगा। अल्लाह कहता है जो मेरी और मेरे नबी की बात को आगे बढ़ाता है मैं उसके चेहरे को रोशन कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन।
ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ 5 پاروں کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا اور آج کی نشست میں انشاءاللہ 6 پارے کے مضامین کا جائزہ اور تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے اور زیادہ محبت عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آج انشاءاللہ 6 پارے کے حوالے سے گفتگو رہے گی۔ آئیے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تعارف کے حوالے سے۔ تعارف وہی ہوتا ہے کہ کون سا پارہ ہمارے سامنے آئے گا اور کون سی رکوع اور کون سی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 6 کا مطالعہ۔ یہ ہر مرتبہ کا جملہ پہلے آ جاتا ہے اور اسکرین پر بعد میں آپ اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ 6 پارہ آج ہمارے پیش نظر ہے۔ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 تا سورۃ المائدہ رکوع نمبر 11۔ یہ رکوع ہیں جو اس 6 پارے میں شامل ہیں اور آئیے آیات کا بھی تذکرہ کر دیں۔ سورۃ النساء آیات 148 سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ نساء 148 سے مائدہ کی آیت نمبر 82 تک یہ وہ آیات ہیں جو قرآن حکیم کے 6 پارے میں شامل ہیں۔ مقاصد مطالعہ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی عام طور پر ہر نشست میں سیم ہی ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 6 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اوور ویو پورے پارے کا ہمارے سامنے مختصر وقت میں آ جائے۔ دوسری بات، منتخب آیات کا مطالعہ۔ ہمیشہ چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت قیمتی ہے لیکن مختصر وقت میں چند آیات کا انتخاب کر کے ان کا ایک جائزہ اور ان کے تقاضے ہمارے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے مراد میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اور آخری بات، زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے کرنے والے کاموں کا ذکر جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے اور نہ کرنے والے کاموں کا بیان جو چند آیات میں آیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم پروگرام کے آخر میں رکھتے ہیں۔ آئیے سورۃ النساء کی وہ آیات جو 6 پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ النساء کی چند منتخب آیات کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیات کے جائزے میں سب سے پہلے آیات 153 تا 156 ان جرائم کا بیان جو یہود پر لعنت کا سبب بنے۔ یہود نے اللہ کی آیات میں تحریف کی، یہود نے پیغمبروں کا ساتھ نہ دیا، یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، یہود نے اپنے انبیاء کو شہید کیا، معاذ اللہ۔ کئی جرائم مختلف مقامات پر قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اس مقام پر بھی ان کے کچھ جرائم کا ذکر ہوا۔ پھر آیات 157 تا 159 حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہ قرآن کا ورژن ہے، قرآن کا بیان ہے اور احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے قبل دوبارہ وہ تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلند فرمایا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ یہود معاذ اللہ ان کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سورہ نساء آیات 160 تا 161 یہود پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں؟ بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وہی نافرمانیاں پیغمبروں کا ساتھ نہ دینا، کتاب میں تحریف کرنا، اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ بہانے بنا کر دین کی حلیوں کو بگاڑ دینا، پیغمبروں کو شہید کرنا، معاذ اللہ۔ یہ ان کی جو حرکتیں اور جرائم تھی اس کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزوں کو بھی حرام کیا گیا۔ معلوم ہوا بعض چیزیں تو حلال ہوا کرتی ہیں مگر اللہ قوموں پر روک دیتا ہے ان قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 162 یہود کے نیک لوگوں کے لیے بشارت۔ قرآن بڑا پیارا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں توازن ہے۔ یہود کے برے لوگوں کا اگر جرائم کا بیان آتا ہے تو ان میں اگر کچھ لوگوں میں خیر تھا تو قرآن ان کے خیر کو بھی نمایاں کرتا ہے اور ان کے لیے بشارت کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آیات 163 تا 164 انبیاء کے پیارے ناموں کا گلدستہ۔ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں ایک ہی مقام پر اللہ کے پیغمبروں میں سے کئی ایک کے ناموں کا تذکر آتا ہے، ایسا ہی ایک پیارا گلدستہ ان آیات میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 165 رسالت کا مقصد انسانوں پر اتمام حجت، یعنی لوگوں پر اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام واضح ہو تاکہ کل کوئی اللہ کے ہاں قیامت کے دن بہانے نہ بنائے۔ اس آیت کا بعد میں ہم مطالعہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 166 تا 169 سورہ نساء کی قرآن کی حقانیت کا بیان جلالی اسلوب میں۔
اللہ کی طرف سے حق آ چکا، اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری لیے خیر ہے۔ بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 170 تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت، یہودیت ہے، عیسائیت ہے یا دیگر لوگ جو عرب کے ماحول اور معاشرے میں موجود تھے، ان سب کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کی دعوت، مبالغہ کرنے سے روکا گیا۔ یہی نصارہ تھے جنہوں نے عقیدے میں مبالغہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تین خداؤں میں سے خدا قرار دے دیا، معاذ اللہ۔ عمل کے معاملات میں غلو کیا، جو ہے وہ حد سے آگے بڑھے تو رہبانیت کی روش اختیار کر لی، تو ان کو دین میں غلو کرنے سے روکا گیا آیت نمبر 171 میں۔ پھر آیات 172 تا 173 مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکا، جس نے اسلام کی روش اختیار کی اور جس نے عاجزی کی روش اختیار کی، اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند مقام ہے۔ پھر آیات 174 تا 175 قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ اہل کتاب میں سے نصارہ کو بھی خصوصاً کہا جا رہا ہے، یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے بڑی قیمتی بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن کو تھامنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت ہے آیت نمبر 176 کلالہ کی وراثت کا بیان، یعنی کلالہ وہ شخص کے جس کا یا خاتون جس کا انتقال ہو جائے، نہ اس کے والدین ہو، اوپر بھی کوئی نہیں، نہ اولاد ہو، نیچے بھی کوئی نہیں، تو بہن بھائیوں کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا، اس بارے میں ایک مسئلہ سورہ نساء کی آخری آیت نمبر 176 میں بیان ہوا۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وراثت کے معاملات اتنے اہم ہیں کہ سورہ نساء کے شروع میں بھی تفصیلاً اس کے احکامات عطا ہوئے اور آخر میں ایک مسئلہ کلالہ کی وراثت کے حوالے سے بیان کر کے وراثت کے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ نساء کی وہ آیات جو چھٹے پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ تو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول سورہ نساء کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ چھٹے پارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 ایمان بالرسالت کی اہمیت، بہت قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك السبيل اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے مابین ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سارے فتنے ہیں، کہیں اللہ کے انکار کا فتنہ، کہیں اللہ کو ماننے کی بات ہے رسول کو ماننے کی بات نہیں، کہیں چند رسولوں کو ماننے کا ذکر ہے، کسی اور رسول کے رسالت کا انکار کیا جا رہا ہو۔ یہ سارے فطرے وہ ہیں جو عقیدہ رسالت کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ پیغمبر کو نہ ماننا، پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، جیسے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کا رد کر دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نبی اکرم علیہ السلام کا رد کر دیا۔ یہ سارے جو فتنے ان کا ایک ہی مقام پر بیان۔ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے، فتنہ وحدت ادیان کی نفی۔ ہمارے معاشرے میں بھی اور ماضی میں بھی یہ بات رہی کہ سارے مذاہب کے ماننے والے چلو خدا کو تو مانتے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، چلو سب کو ملا لو۔ زیادہ فرق ہے کہ کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، چلو اس فرق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول میں فرق کیا جا رہا ہو یا کچھ رسولوں کو مانا جائے کچھ کو نہ مانا جائے، یہ فرق کیا جا رہا ہو تو یہ پکے کافر ہیں۔ قرآن دو ٹوک انداز میں اس فتنہ وحدت ادیان کی نفی کرتا ہے کہ دنیا کے سارے ریلیجنز کو ملا لو اور دو چار باتیں ان کی کامن اٹھا لو اور ایک گلوبلی ایکسیپٹیبل ریلیجن کو اختیار کر لو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، قانونی اعتبار سے ایمان بالرسالت اہم ترین ہے،
یہودی کیوں کافر ہے؟ اس سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ نصارہ کیوں کافر ہے؟ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اب ایمان برسالت کی اہمیت کو سمجھیے۔ قانونی اعتبار سے اہم ترین عقیدہ رسالت ہے، اور اب رسالت جس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی، کوئی ان کو نہ مانے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کی اطاعت کی بات کرے ان کی اطاعت کی بات نہ کرے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، کوئی کہے کہ میں موسیٰ کو مانتا ہوں، کوئی کہے کہ میں عیسیٰ کو مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ قانوناً مسلم نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ نساء کی، وہ آیت نمبر 165 ہے۔ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری اتمام حجت، لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا۔ ارشاد ہوا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ، سب رسولوں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ پر الزام سے مراد یہ ہے کوئی بہانے نہ پیش کرے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی عبادت کرنی تھی۔ نہیں، اللہ نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے تھے، اطاعت قبول کرنے والوں کو خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور خبردار کرنے والے تھے اور ڈرانے والے تھے ان کو جو اطاعت قبول نہ کریں۔ اللہ نے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا جو ختم ہوا محمد کریم علیہ السلام پر، اور لوگوں پر اتمام حجت کر دی گئی، اور تاکہ کل کوئی بہانے پیش نہ کریں اللہ کے سامنے۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے، بشارت اور انذار دونوں امور رسولوں کی ذمہ داری تھی، بشارت بھی دیتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے۔ جیسے قرآن میں جنت کا ذکر بھی بار بار ہے، جہنم کا تذکرہ بھی بار بار کیا گیا، یہ رسولوں کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اس کو بنیادی ذمہ داری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ان کی جد و جہد اور ان کی محنت کا ایک بہت بڑا حاصل یہ تھا کہ انسانیت کو عدل پر قائم کرے، ایک عادلانہ نظام کو قائم اور نافذ کریں۔ اس لیے وہ تکمیلی ذمہ داری رسولوں کی عدل کا نفاذ، یہ بنیادی ذمہ داری تھی رسولوں کی، بشارت اور انذار والی۔ البتہ آگے ہم نے لکھا ہے ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا، بشارت اور انذار کے فریضے کو انجام دینا ختم نبوت کے طفیل میری، آپ کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایک صورت کی تکمیل ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں بیان کیے گئے اوامر و نواہی آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ اوامر وہ کام جو کرنے والے ہیں، ڈوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور نواہی وہ کام جن سے روکا گیا ہے، جنہیں ڈونٹس کہا جاتا ہے۔ تو سورہ نساء میں جو آیات چھٹے پارے میں شامل ہیں ان میں کیا اوامر اور نواہی کا ذکر آیا، آئیے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے اوامر کا بیان سورہ نساء کی ان آیات کے ذیل میں جو چھٹے پارے میں داخل ہیں۔ پہلی بات، تمام کتابوں پر ایمان، آیت نمبر 162 میں ذکر ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، آیت نمبر 162 ہی میں اس کا ذکر آیا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 173 میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور اللہ کی رسی کو تھامنا، آیت نمبر 175 میں یہ تقاضا کیا گیا، اور اللہ کی رسی سے مراد ہم سورہ آل عمران آیت 103 میں سمجھ چکے، وہ ہے قرآن کو تھامنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو تھامنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں نواہی کے بیان کی طرف۔ سورہ نساء میں بیان کیے گئے نواہی، ڈونٹس کا بیان، البتہ وہ آیات سورہ نساء کی جو چھٹے پارے میں داخل ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے نواہی کی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے غیبت کرنا، اس سے روکا گیا ہے، آیت نمبر 148 میں ذکر۔ رسولوں کا انکار، آیت نمبر 150، کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا ذکر آ چکا۔ رسولوں کے درمیان تفریق، اس سے بھی روکا گیا، آیت نمبر 150، یعنی کچھ رسولوں پر ایمان لائیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، معاذ اللہ، اس سے روکا گیا۔ بیجا سوالات کرنے سے روکا گیا، آیت نمبر 153، اور بیجا سوالات سے سورۃ البقرہ وہ گائے والا قصہ بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کے عہد کو توڑنا، آیت نمبر 155 روکا گیا ہے۔ سود کھانا، آیت نمبر 161، یہ ڈونٹس میں سے شامل ہیں یہ باتیں، یعنی ان باتوں سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 167۔ کفار تو روکتے ہیں، کبھی کبھی اللہ معاف کرے ہم مسلمان گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی پردہ کرنے سے اپنی بیٹی کو روکتا ہے، کوئی مسلمان نوجوان کو چہرے پہ داڑھی سجانے سے روکتا ہے، کوئی باجماعت نماز کی طرف جانے سے روکتا ہے، کوئی دین کے کام کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکتا ہے، کوئی گھر والے ہی ہوتے ہیں آڑے آ جاتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو، کہیں ہم روکنے والوں میں شامل تو نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ دین میں غلو کرنا، اس سے روکا گیا، آیت نمبر 171 میں۔ اللہ کی عبادت سے تکبر، آیت نمبر 172 میں اس سے روکا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں
تمام نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النساء میں بیان کیے گئے اوامر و نواہی، وہ آیات جو سورہ نساء کی 6 پارے میں داخل ہیں، ان کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں سورۃ المائدہ کے آغاز کی طرف۔ البتہ ہر سورت جب ہم آغاز اس کا کرنے لگتے ہیں تو ربط سورت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نساء کی تکمیل ہوئی، مائدہ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے ربط کے حوالے سے چند باتیں مختصراً۔ پہلی بات، پچھلی 3 صورتوں کی طرح سورۃ المائدہ میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ البقرہ، آل عمران، نساء، تینوں صورتوں میں یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے، مائدہ میں بھی ذکر، اور ان کو دعوت توحید اور دعوت حق قبول کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اگلی بات، سورۃ النساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا، گھر کے لیے بھی رہنمائی تھی، اور ریاستی امور اور اداروں کے حوالے سے بھی عدل کا نفاذ، تعلق سے بھی گفتگو تھی۔ یہ سورہ نساء کے مضامین تھے۔ سورہ نساء میں تو یہ باتیں تھیں۔ اب سورہ مائدہ میں کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں نفاذ شریعت پر زور ہے تاکہ اسلامی عدالتوں کا قیام ہو اور اسلام کے فوجداری نظام پر عمل ہو سکے۔ احکامات تو نساء میں بھی آئے، مائدہ میں شریعت کے نفاذ پر زور ہے۔ اللہ نے احکامات سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیے، بلکہ نفاذ کے لیے دیے ہیں، اور عدالتی نظام قائم ہو جہاں شریعت کے احکامات کے مطابق فیصلہ ہو، پھر فوجداری نظام ہو جہاں سزاؤں پر عمل درآمد ہو سکے۔ یہ مباحث سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ ناظرین کرام، ربط سورت کے بعد چلتے ہیں سورۃ المائدہ کے مضامین کے تجزیے کی طرف، اور آپ کے علم ہے کہ آیات کے اعتبار سے ہم مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا 6 پارے میں جو آیات ہیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ آیات 7ویں پارے میں بھی جائیں گی سورۃ المائدہ کی، وہ آئندہ کے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورۃ المائدہ کا ایک تجزیہ تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں گروپس کی صورت میں، یعنی آیات کے بڑے بڑے گروپس، بلکہ پھر رکوعوں کے بڑے بڑے گروپس میں بھی یہ بات بیان کی جا سکتی ہے۔ پہلی جو 11 آیات سورۃ المائدہ کی، اس میں احکامات شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان ہے۔ کچھ احکامات کا بیان بھی ہے حج کے تعلق سے، ہدی اور جانوروں کے تعلق سے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل فرما دیا۔ یہ تکمیل دین کا اعلان بھی انہی آیات میں آیا ہے۔ اس کے بعد آیات 12 تا 43 اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہی۔ اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود کا بیان، کس طرح اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات میں تحریف کر دی، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، پیغمبروں کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ یہ جو ان کی روش تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن یاد رہے، قرآن فقط تاریخ نہیں بیان کر رہا، قرآن ہم مسلمانوں کو بتا رہا ہے تم وہ حرکتیں نہ کرنا جو انہوں نے کی تھیں۔ پہلے کتاب ان کو عطا کی گئی تھی، اب کتاب تمہیں عطا کی گئی ہے۔ ان کے معاملات کو سمجھ کر سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور اپنے معاملات کو درست کرو، شریعت کے نفاذ کی کوشش کرو۔ پھر آیات 44 تا 50 نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید، زوردار انداز میں شریعت کے نفاذ کا تقاضا، اور جو لوگ اللہ کے شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے انہیں کافر، ظالم اور فاسق بھی قرار دیا گیا۔ یہ بیان بھی انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیات 51 تا 82 ایک طویل سلسلہ کلام ہے، اہل کتاب کے جرائم اور ان کے بارے میں ہدایات، کس طرح انہوں نے شریعت کو پامال کیا، پس پشت ڈالا، کس طرح ان کے علماء نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کے بارے میں تحریف کی روش اختیار کی اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ ان کے اس طرح کے جرائم کا ذکر بھی ہے، اور ان کے بارے میں اہل ایمان کو کچھ ہدایات بھی عطا کی گئی ہیں، ان کا انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ مطالعہ بھی بعد میں رکھیں گے۔ اب آئیے ہمیشہ کی طرح آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ایک 2 2 3 3 آیات کے گروپس میں جو مضامین پورے پارے کے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ البتہ 6 پارے کی اب وہ آیات جو سورۃ المائدہ میں شامل ہیں، یا سورۃ المائدہ کی وہ آیات 1 تا 82 جو 6 پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 تا 2 اہم اصولی ہدایات اور احکامات شریعت، وعدے کی تکمیل کا بھی ذکر ہے، اور ہدی کے جانور اور اللہ کی نشانیاں اور حجاج، ان کے حوالے سے بھی ہدایات عطا کی گئیں۔ پھر آیت نمبر 3 دین اسلام کی تکمیل کا اعلان، اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت عطا فرمائی اور دین کو مکمل کرنے کا اعلان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت پر بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیات 4 تا 5 اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں، حرام اشیاء کا ذکر بھی ہوا، اور حلال چیزوں کے بارے میں اصولی رہنمائی عطا کی گئی اس مقام پر۔ پھر آیت نمبر 6 وضو کے فرائض کا بیان، اس آیت پر بعد میں ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 7 شریعت ایک نعمت اور کلمہ طیبہ ایک عہد ہے،
نعمت کس لیے دی گئی؟ تاکہ بندوں کا فائدہ ہو، اور کلمہ اس لیے عطا کیا گیا کہ اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 8 تا 10، عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، عدل کے نفاذ کا حکم امت کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 11، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، توکل اور اعتماد اللہ ہی پر ہو۔ پھر آیت نمبر 12، بنی اسرائیل سے عہد شریعت، یہ بتایا گیا کہ پیغمبروں سے بھی عہد لیا گیا تھا آخری رسول کو ماننے کا۔ اب آخری رسول آئے ہیں تو تمہارے پیغمبروں کا عہد تم پر بھی لاگو ہوگا، تم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پھر آیات 13 تا 14، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کی وجہ عہد کی خلاف ورزی، اللہ کے وعدے کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، وعدے ہم نے بھی کیے ہیں، روزانہ کرتے نمازوں میں ایاک نعبد کا وعدہ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان موجود۔ پھر آیات 15 تا 16، اہل کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، یہ اہل کتاب کے حوالے سے دو ٹوک دعوت پیش کی جا رہی ہے سورۃ المائدہ میں حتمی انداز سے۔ پھر آیت نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں، نصارہ کے غلط عقیدوں کا رد کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 18، اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ، یہود و نصارہ اللہ کے چہیتے اپنے آپ کو کہتے تھے، اس آیت پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 19، اہل کتاب کے لیے اتمام حجت، دو ٹوک انداز میں ان کے سامنے حق واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 20 تا 24، بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے قتال سے انکار، موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، جی چرایا قتال سے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیات 25 تا 26، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا، کہنے لگے کہ اللہ میں اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام، تو جانتا ہے ہم نے تو حق پیش کر دیا مگر انہوں نے ساتھ نہ دیا، اب ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27، قربانی صرف متقیوں ہی کی قبول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بیان ہوا، اور بڑا قیمتی نقطہ، قربانیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ پھر آیات 28 تا 31، حضرت حابیل کا حکیمانہ وعظ اور شہادت، قابیل نے قتل کیا تھا جناب حابیل کو اور مظلومانہ قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں بڑے عمدہ انداز سے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سورۃ المائدہ، انسانی جان کی حرمت کا بیان، اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہ تجزیہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کو اور اس کی منتخب آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے میں سورۃ المائدہ کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 32 تک کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اگلی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 33 تا 34، دہشت گردی کی سزا، زمین میں فساد بچانے والے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے باغیوں کی چند سزائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تفصیلات تفاسیر میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 35، اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 36 تا 37، کافر جہنم سے نہیں نکل سکتے، وہ کھلے کافر، عقیدے کے کافر جو کفر پر ہی مرے، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیات 38 تا 40، چوری کے جرم کے لیے حد، ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر کیا ہے قرآن نے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں۔ پھر آیات 41 تا 43، زبان سے ایمان کا اظہار لیکن دل میں انکار منافقت ہے، جیسے کہ مدینہ طیبہ میں موجود منافقین کی روش تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 44، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں، بہت سخت باتیں اور فتوے ہیں اللہ کی طرف سے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45، شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک فتویٰ ہے۔ پھر آیات 46 تا 47، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے فاسق یعنی گناہگار ہیں۔ یہ تین فتوے اللہ کے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں اور فاسق ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ کریں۔ قرآن اللہ نے کس لیے دیا ہے سوچنا چاہیے، اور پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا یہ بھی مسلمانوں نے پاکستان کو سوچنا چاہیے۔ پھر آیات 48 اور 49، خواہشات کی پیروی نہ کرو،
شریعت نافذ کرو، یہ خواہشات کی پیروی اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر آیت نمبر 50 ہے، کیا چاہتے ہو، عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت؟ جاہلیت یہ نہیں کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن کے مطابق جاہلیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ اپنی عقل کے مطابق فیصلے کریں، اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کریں۔ تم طے کرو، مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو یا ظالمانہ جاہلیت پر عمل کرو گے۔ پھر آیات 51 تا 53، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، اس آیت پر بات بھی کریں گے، دلی دوستی یہود و نصارہ سے منع کی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 54، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات، ان صفات پر بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں یہ ذکر آئے گا۔ اس کے بعد آیات 55 تا 56، اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں؟ بتایا گیا اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اور ایمان والے، یہ اصل دوست ہیں ایمان والوں کے۔ پھر آیات 57 تا 60، دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دین اسلام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 61 تا 64، یہود کے شرمناک جرائم، ان کا تذکرہ آیا اور بار بار ان جرائم کا ذکر قرآن نے کیا، اور یاد رکھیے ناظرین کرام، بار بار یہ بات بیان کی گئی، ہماری عبرت کے لیے ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا کہ ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے، انہوں نے یہ جرائم اختیار کیے، اللہ کی کتاب میں تحریف، پیغمبروں کو قتل کر دینا معاذ اللہ، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دینا، دین کا سودا کر لینا، دنیا کی محبت میں غرق ہو جانا، ان جرائم کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہم عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اس کے بعد آیات 65 تا 66، نفاذ شریعت کی برکات، اللہ آسمان سے بھی رزق دے گا، زمین سے بھی رزق دے گا اگر اللہ کی شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ پھر آیت نمبر 67، قرآن کی تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، قرآن کی تبلیغ نہ کی گئی خدا نہ خواستہ تو حق تبلیغ ادا نہ ہوگا، یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 68، شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں، مقام اور عزت اللہ کی نگاہوں میں ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 69، کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں کہ ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی نسل میں سے نہیں، ایمان اور نیک عمل کی پونجی لے کر آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ پھر آیت نمبر 70 اور 71، شریعت کے بجائے خواہش نفس کی پیروی، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور پر یہود و نصارہ میں سے یہود جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اللہ کی شریعت کو پامال کر دیا، پس سے پش ڈال دیا، ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 72 تا 77، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شرک سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی۔ اس کے بعد آیات 78 تا 81، بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کرائی گئی، کیوں کہ وہ لوگ برائی سے روکنے کے فریضے کو انجام نہیں دیتے تھے۔ اور آخر میں سورہ مائدہ کی آیات 82 تا 86 چھٹے پارے کے ختام پر مسلمانوں کے دوست اور دشمن، مسلمانوں کے سچے دوست کون ہیں؟ ایمان والے، اور سب سے بڑے دشمن ہیں یہود اور مشرکین، البتہ نصارہ میں سے جن میں تکبر نہ ہو، جن میں عاجزی اور انکساری ہو، یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے اور یہ اگر دعوت ان تک پہنچائی جائے تو قبول بھی کریں گے۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ بات بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ایک بڑا مرحلہ آیات کے تجزیے کا ہوتا ہے جس سے پورے پارے کے مضامین ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چھٹے پارے کا بیان اس تعلق سے مکمل ہوا۔ اب چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی چند آیات جو ہم نے منتخب کی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، بہت مشہور آیت قرآن حکیم کی عادلانہ تعلیم کا ذکر ہے۔ فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و زیادتی کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بہت پیارا اصول عطا کیا گیا، اس حوالے سے ایک نقطہ پیش خدمت ہے، تعصب سے پاک ہو کر حق کا ساتھ دینا اور باطل کا انکار کرنا۔ تعصب کا شکار نہ ہو جائے، میرے گھر کا ہے، میری جماعت کا، اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے اور سامنے والا ہے تو اس کی صحیح بات بھی غلط ہے، نہیں، نیکی و تقوی کا کام جہاں ہے تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کا معاملہ جہاں بھی ہے اس میں تعاون نہ کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جس کا انتخاب کیا گیا، تکمیل دین کا اعلان، ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔
یہ ہے ترجمہ جہاں تکمیل دین کا اعلان اس آیت میں ہوا۔ پہلی بات، حجۃ الوداع کے موقع پر نزول، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور یہود نے یہاں تک کہا ہمیں ملتا تو ہم عید میں مناتے اس دن کو۔ انفرادی اور اجتماعی معاملات کے لیے مکمل رہنمائی عطا کر دی گئی، کل دین کی تعلیمات عطا کر دی گئی، دین کی کل تعلیمات عطا کر دی گئی۔ البتہ جدید مسائل پیش آئیں گے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی دین کی تعلیم ہے، تو دین مکمل کر دیا گیا اور زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی۔ آگے لکھا ہے اسلام دین ہے یعنی مکمل ضابطۂ حیات۔ بدقسمتی کہ آج مسلمان اسلام کو ایک ریلیجن کے طور پر لیتے ہیں، ریلیجن پر سے وہ کنفائنڈ ہے پرسنل لائف تک، مذہب جس کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے، ریلیجن جس انگلش میں ہم کہتے ہیں، وہ انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسلام کو دین کے طور پر عطا کیا اور دین مکمل ضابطۂ حیات اور نظام حیات کوڈ آف لائف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ اسلام دین ہے، انفرادی اجتماعی دونوں معاملات کے لیے رہنمائی بھی دیتا ہے اور پورے دین پر عمل کا تقاضا اور مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت طویل ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، طہارت کا حکم یہاں پر عطا ہوا۔ ارشاد ہوا اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کے اس مقام کا اور حصے کا، مؤمنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات فرائض وضو کا بیان، وضو کے 4 فرائض، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تفصیل کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں، البتہ یہ 4 فرائض ہیں جو یہاں وضو کے قرآن نے بیان کیے۔ دوسری بات، جنابت کی وضاحت سنت میں قرآن کریم میں نہیں، لفظ آیا تھا جنوباً، اگر تم جنابت کی حالت میں فطہروا، خوب پاکیزگی اختیار کرو۔ ہم نے ترجمانی کی ہے کہ غسل کر لو یعنی نہا لو، لیکن جنابت کسے کہتے ہیں قرآن نہیں بتاتا، سنت نے بتایا۔ ایسی ناپاکی جب غسل لازم ہو جائے، اس کیفیت کو، ایسی ناپاکی کو جنابت کہتے ہیں۔ اور فطہروا، خوب پاکیزگی حاصل کرو، اس سے کیا مراد ہے 100 مرتبہ آدمی چہرہ دھو لے؟ نہیں، غسل کرنا مراد ہے۔ یہ قرآن نے نہیں بتایا، سنت نے بتایا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تیسری بات، تیمم کی آسانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی پانی نہ مل پائے یا پانی کا استعمال اس سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو، تفصیل اپنی جگہ پر ہے، تو تیمم کی اجازت عطا کی گئی، نیت کی جائے گی، پاکیزہ مٹی ہے یا مٹی کی نوع یا شکل کی کوئی شے ہو، اینٹ ہے، دیوار وغیرہ، اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا، چہرے پر پھیرنا، پھر اس پر ہاتھوں کو پھیرا جانا اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت ہاتھوں کو پھیر لینا۔ بہرحال یہ تیمم کا بنیادی طریقہ ہے۔ اللہ نے بڑی آسانی اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، قیام عدل کا حکم عطا ہوا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے والے بن کر، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ عدل نہ کرو، عدل کیا کرو کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے سورہ مائدہ کی۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک حدیث رسول پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ اسے مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غیور ذات ہے۔ جب بندہ اس کے کلام کے ساتھ مشغول رہے اور دعا نہ کر پائے تو اللہ مانگنے والوں سے بڑھ کر
اس بندے کو عطا فرمائے گا جو قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ ہمیں قرآن سے مزید محبت اور تعلق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں 7ویں پارے کے ساتھ اس کے مضامین کے جائزے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے۔ تو جنت بھی گوارا گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سور جائیں گے تاجدار حرم، نگاہ کرم کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، سب کرم تاجدار حرم، حرم حرم تاجدار حرم۔ چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبِ ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ یا رسول اللہ بأحوال خراب ماپ بھی، یا رسول اللہ بأحوال خراب ماپ بھی، روب خوف دادیم اگشر میں اس یابر زمین، روب خوف دادیم اگشر میں اس یابر زمین، مذنبی چومن نباشت در تمامی امتن، رحم کل برحال ماں
للعالمین تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت کو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں تور پریت میں سد بدھ سب بسری تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری ہاں جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی عقیدے نگے نظر جو پڑا تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ محمد تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری دو اشعار فارسی کے سنانا چاہوں گا اس میں میرے دادا محترم نے لائے تھے بسم اللہ زحال مسکین مکن تغافر زحال مسکین مکن تغافر دورائے نینا بنائے بتیاں زحال مسکین مکن تغافر دورائے نینا بنائے بتیاں زحال مسکین مکن تغافر دورائے نینا بنائے پتیاں کتاب ہجرہ ندار میں جا کتاب ہجرہ ندار میں جا نلی ہو کہے لگائے چھتیاں کتاب ہجرہ ندار میں جا نلی ہو کہے لگائے چھتیاں چشم میں سوزا چزل رہنا چشم میں سوزا چزل رہنا ہمیشہ گریاں بعشق آمیں نیند نینا نہ انگ چینا نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ آئے نہ بھیج بتیاں نیند نینا کچھنا آپ آئے نہ میج بتیا تور پریت میں سد بدھ سب بسری تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری تور پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گاہے وفقن تجھ دیدن نظر کبھی سن بتلو ہمری بتیا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کہنا کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام بس ایک نظر ہو نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
या मुस्तफ़ा या मुजतबा इरहम लना हस्ते हवा पहचान दामातु मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ा रोज़े जज़ा पुरसातु आए मुश्तबे ज़ुंबर फिशा पाए के नसीब है सुबह दम है चारगर ईसा नफस है मून से बीमार गम है खास से पर खुद मैं तुझको उसे खुल की कसम इन्ना लयाली हसबा यौमन इला अरदिल हरम बल्लिग सलामी रोज़ फी नबी ताजदार हरम हो निगाहे करम हो ताजदार हरम हो निगाहे करम हो ताजदार हरम मैं कशवा मदीने चले आका मैं कजो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले मदीने चले हाँ मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने क्यों चले किस नैन के सदके बढ़ते हैं उस नैन के सदके बढ़ते हैं किस नैन के सदके किसके जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे जिन नैनों को फातिमा चूमे उस नैन के सदके बढ़ते हैं हसनैन 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 के सदके बढ़ते हैं दुख दर्द अलम सब छटते हैं दुख दर्द अलम सब चढ़ते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ जब साल के करीब महीने पहुंच गए जद्दे में आशिकों के सफीने पहुंच गए जिनको तलब किया है नबी ने पहुंच गए पढ़ते हुए दुरूद मदीने पहुंच गए तजल्लियों की अजब है फना मदीने में तजल्लियों की अजब है फना मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में हमें आयात न खौफे कज़ा मदीने में नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए बराहे रास्त राहे फज़ा मदीने में मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने मैं कशवा मदीने चले हंसते साके ये कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे आज दार हरम हरम माशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने अमजद साबरी का बचपन नहीं देखा होगा उनको आज ये तो महसूस हुआ होगा कि अमजद साबरी का बचपन कैसा होगा। एक शख्स थे दाइया कल्बी के नाम से, बाद में सहाबी हो गए, इस्लाम कबूल किया, जंगजू थे, एक जहाद पे गए, जहाद पे तो नहीं एक मार्के पे गए हुए, बड़े सालों बाद वापस तशरीफ़ लाए तो उनके घर में बेटी का पैदा हो चुकी थी। बीवी ने बेटी का नहीं बताया किसी को कि बेटी पैदा हुई है, उसने बेटी को छुपा के रखा। वो घर आते थे, जाते थे, बाहर जाते थे, आते थे, वो बेटी उनसे छुप के रहती थी।
तो लोगों ने, महल्ले वालों ने, कुछ और लोगों ने जान के बताया कि जनाब आप बड़े बेशर्म आदमी, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लफ्ज़ों का एहतियात इस्तेमाल करते हुए लोगों ने उसको तंज़ किया कि ये क्या बेशर्मी है कि तुम्हारी तो बेटी है और तुम अपने आप को जंग पे लेकर जाते हो, जंगजू समझते हो। तो ये वो सारा वाक़या जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कलमा पढ़ने से पहले। बहरहाल उनको अपनी बेटी मिली, वो तकरीबन कुछ 6-7 साल की थी बेटी। 6-7 साल छुप के रही। माँ का ताल्लुक़ अपनी बेटी से देखिएगा। फिर बेटी को लेकर गए तो रेगिस्तान में ले जाके तो वहाँ पे उन्होंने गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर अपनी बेटी को डाला और गड्ढा खोदते रहे और फिर उसके ऊपर उन्होंने गड्ढे में रेत डालनी शुरू की। जो बेटियों और बेटों वाले वो ज़रा इस बात का एहसास करें। तो वो जब डाल रहे थे बेटी के ऊपर तो अपने लिबास पे भी कुछ रेत गिरती होगी, तो बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस रेत को अपने बाप के कुर्ते पे से साफ करती रही। वो दफन हो गई। अल्लाह ताला ने मिराज पे जाते हुए इन चंद बच्चों को जो कि इस तरह से दफन हुए या तेल में जल के शहीद हुए, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया था। जब ये नबी के पास आए और ये वाक़या सुना रहे थे और अभी कलमा नहीं पढ़ा था, तो उन्होंने कहा नबी से, अब ये एहसास देखिएगा एक बाप का कैसा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अब ये बात सुनते हुए ये जहन में रखिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसुओं से भरी हुई थी। वो बाप, दो बाप आपस में अपनी बेटियों की बात कर रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कैसे माफ़ कर सकता है इस गुनाह को? हालांकि मुझे माफ़ करना है, लेकिन मुझे कैसे माफ़ कर देगा? मैं जब उस पर मट्टी डालता था तो मेरे जिस्म से मट्टी को हिलाती और उतारती थी। ये वो ज़माना है जिसको हम दौरे जahलियत कहते हैं, जहाँ बाप बेटी को दफन तो कर रहा है लेकिन बेटी के गम में मेरे नबी के आगे आंसू तो। आज का ये दौर जिसमें कि माँ, बहन, बेटी, इनके तकद्दुस, इनके रिश्ते के ताल्लुकात, इनके आपस में मामलात किस तरफ को जा रहे हैं एक इस्लामी माशरे के अंदर। मैं अगर ये बात कहता हूँ ना कि हम लोग रियासत मदीना इंशाल्लाह बनेंगे, तो लोग समझते हैं ये सियासी या जज्बाती बात है। नहीं, खुदा की कसम ये ईमानी बात है। हमने रियासत मदीना बनना है, पाकिस्तान नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला। रास्ते का सफ़र है, कठिन है। हम भी अपनी बेटियों को दफन करने वालों, मैं नहीं ये जुमला कहता, हम भी जालिम लोग हैं, लेकिन क्या हम इस तरह से माफ़ी मांगते हैं कि अपने गुनाहों से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाह को अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? अपने उलमा से बात करते हैं, मेहमानों से बात करते हैं, देखते हैं वो इस बात पे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, खैरियत से आप? जनाब इंतहाई मोहतरम इकबाल नक्शबंदी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं। हुज़ूर अस्सलाम वालेकुम, तबीयत बखैर? हमारे पास पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है कि जो मेरा ज़िक्र करता है अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर देता है। तो ये 3 चेहरे तो रोशन हमारे पास मौजूद हैं। रबाब हमारे साथ हैं, सलमान आलम, सलमान बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मतलब आपको शर्म करनी चाहिए कि आप इतने दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं, माजरत के साथ। वालेकुम सलाम। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप, मैं ससुराल तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम अपनी माँ की गोद को छोड़ के चले गए, आपको हया करनी चाहिए। हम बुलाएं ना बुलाएं आपको आना चाहिए। नहीं इंशाल्लाह, बाकी मैं भी मिस कर रहा था। इंशाल्लाह हम वाकई बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, दुनिया जहान मिस करती है। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। हुजूर अक़दस आपसे इब्तिदा कर लूँ, अगर आप फरमाइए, आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, तो ये बुनियादी तौर पे मेरे गिर्द जो सारे लोग बैठे हुए हैं, टेक्नीशियंस अगर निकाल दूँ तो सब जर्नलिस्ट हैं। इन जर्नलिस्ट को यकीन कीजिए कि उन ख़बरों को छांटते हुए परेशानी के पसीने आते होंगे कि ये स्टोरी ना बताएं, ये बताने के काबिल नहीं है। 12 साल का बच्चा, 10 साल की बच्ची, माँ के अपने गुनाह, बाप के अपने गुनाह, वो रिश्ते जिनको कि हम महरम रिश्ते कहते थे। यकीन कीजिए कि इस माशरे के अंदर, ये माशरा जो है, ये मैं बात आपसे मजाक में नहीं कह रहा ना, मैं आपको बात ये तंज़ में कह रहा हूँ, ये बात रिपोर्टेड बात है, स्टैटिस्टिकली रिपोर्टेड बात है। और अगर आप गूगल करना चाहें तो गूगल कर लें कि कितने फ़ीसद रिश्ते जो गलाजत की नज़र होते हैं इस मुल्क के अंदर, वो बुनियादी तौर पे महरम रिश्ते हैं। मैं उसकी रेशो बताऊं तो शर्म से डूब मरना चाहिए, 82%। बाकी हैं वो 22
20% باقی بھی ہیں، یہ 82%، یہ وہ رشتے ہیں جن پہ کہ آپ کو اعتماد تھا، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ ہم جس زمانے سے گزرے ہیں، ہم تو سڑکوں پہ اور گلیوں میں بھی رشتے جو ہے وہ اگر نبھاتے تھے تو اب بھی نبھاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کیا کہ اس معاشرے میں مفتی صاحب رشتوں کے تقدس کی وہ فوقیت کیوں نہیں رہی؟ اگر ہے تو مجھے بتائیے کہ میں غلط ہوں، ورنہ اگر نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ ترجیح دی وہ حقوق العباد کو دی۔ بے شک 15ویں پارے میں سورہ اسراء اور بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ کہ وہ یہ ہیں احکامات، جی ہم احکامات سے دور کیوں ہو گئے، یہ فرمائیے۔ اگر تھوڑی تمہید کے ساتھ بات ہو جائے تو انشاءاللہ اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ فرمائے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمائے اولئک هم الخاسرون۔ بنیادی طور پر لوگ قطع رحمی کیوں کرتے ہیں یا رشتوں کے تقدس کو پامال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ خوف خدا کا ایلیمنٹ دل سے نکل گیا۔ اگر کسی کے دل میں خوف خدا ہوگا تو وہ کبھی بھی رشتوں کی جو پامالی ہے اس کی طرف نہیں جائے گا۔ ٹھیک، آپ کا پیغام آ گیا حضور۔ اقبال بھائی، یہ میں بات کو بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں، خوف خدا دل سے نکل گیا اس لیے رشتوں کی پامالی شروع ہوگی۔ اگر خوف خدا نکل گیا ہوتا تو روزوں میں جو اتنے آپ کے دسترخوان لگے ہیں یہ نہ لگتے، جو لوگ آٹا مفت لے لے کے بیچ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ نہ دیتے، لوگ جو تہجد کے وقت جو ہے وہ اٹھے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور تراویح پڑھ کے گھر گئے ہوتے ہیں، وہ نہ کرتے، تو خوف خدا تو آپ کو پیرنٹلی اس معاشرے میں برابر نظر آ رہا ہے۔ پھر تقدس خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، ورنہ روزے بھی نہ ہوتے اس ملک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ بلال بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام، سب سے پہلے تو جناب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد الحمدللہ پھر ہم کراچی میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ توفیق بھی دے ہمیں، توفیق عطا ہدایت کے فرمائے، ساتھ توفیق بھی خدا تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے۔ آپ کا پروگرام الحمدللہ سال بھر جو چلتا ہے، لوگ جناب سے دنیا بھر سے محبت کرتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، اس میں صوفی اعظم کی خوشبو بھی آتی ہے۔ آپ کے پروگرام میں تصوف پہ زیادہ کام ہوتا ہے آپ کا، اور آپ معاشرے کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ معاشرہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، ساری تمہید نہیں باندھتا، بس آپ کا بلال کتب تو ہیں بھی ہیں، آپ کا سید ہونا میرے لیے کافی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ہمارے ہاں سادات کرام کا بڑا ادب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب جو بات فرما رہے تھے وہ بھی خوبصورت ہے، خوف خدا، روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے، خوف خدا کا اثر اس میں بھی ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا یہ بھی فرض ہے، حج کرنا یہ فرض ہے، یہ ارکان اسلام ہیں۔ ہمیں جو بات یہاں پہ کرنی ہے وہ رشتوں کے تقدس کی، کہ پامالی کیوں ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا۔ اس کے مورد الزام ہم جس کو ٹھہرائیں گے، محراب و منبر، مشائخ، علماء، باقی جو حضرات ارد گرد اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں کہ ان رشتے کی یہ جو پامالی ہوئی ہے، پیمالی آپ دیکھتے تو ہیں، سمجھتے ہیں کہ پیمالی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہے پامالی نا۔ ہم روزمرہ کے ان حالات میں رہتے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ تم تو میرے والد ہی نہیں ہو۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رشتوں کا، خاندان کا خیال نہیں رکھتا، قطع تعلق رکھتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ بات تو سچ ہے، لیکن سوال یہ میں جھوٹ کے جا رہا ہوں آخری بات سر، وہ خبریں آنی نا آخری بات سر، خبریں آنی ہیں سر، خبریں آنی ہیں سر، وہ خبریں آنی ہیں، وقفہ تو لینا ہی پڑے گا، چھوٹا سا وقفہ واپس آتا ہے۔ نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپالا نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا دامن دی ہوا دینا، دل روندا جدو لوگی مدینے نو، جدو لوگی مدینے نو، ہن سانو وی ہے آقا دربار بلا لینا، ہن سانو وی ہے آقا دربار بلا لینا، سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے، جھولیاں بچھا بیٹھے، لج رکھ لئی وے لجپالا، خالی نہ لوٹا دینا، لج رکھ لئی وے لجپالا، خالی نہ لوٹا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا، جب وقت نزا دامن دی ہوا دینا۔ سبحان اللہ، کیا کھلی آواز پائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حضور آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں ظہیر بھائی کے پاس جاتا ہوں۔ بلال بھائی، خوبصورت نعت جو ہماری بچی نے پڑھی ہے، میری ساری توجہ اس طرف چلی گئی، اس طرف چلی گئی، صحیح کہہ رہے ہیں۔
माहौल ही बदल जाता है। बिल्कुल ये आप खूब जानते हैं कि ये मजबूरियाँ होती हैं। सही बात है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़हीर भाई को शामिल कर लूँ है तो आप सवाल का जवाब लें। बस इतनी गुजारिश है कि आज हम जब मुआशरे को देखते हैं, सक्के बाप उठ के कहते हैं कि हमारा औलाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन रिश्तों को पामाल कर देते हैं। एक तो होता है ये लाइल्मी की बुनियाद पे, कोई जहालत की बुनियाद पे, जहालत भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग मुआशरे में अच्छे खाते पीते लोग कहते थे कि हमारी औलाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कत्ते ताल्लुक़ का ऐलान कर देते हैं, ऐलानिया गुनाह करते हैं। वो कत्ते ताल्लुक़ नहीं किया जा सकता जब वो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम इसमें क्या फतवा देंगे, क्या कहेंगे उनको? हम तो कॉज ढूंढना चाह रहे हैं ना कि ये एक इस्लामी माशरे में या मजहबी माशरे में इस तरह की कदरें क्यों आनी चाहिए? सिर्फ इस्लामी मुआशरे में नहीं, इस्लामी मुआशरे के अंदर एक माँ फौत हुई, 4 दिन उसकी लाश बंगले के अंदर रखी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। बच्चे बाहर गए मस्जिद के पास आए, कहने के हजरत हमें तरीका बताएं कि हम कैसे इसकी तदफीन करें, कैसे दफन करें, जनाजा कैसे पढ़ना है, हमें नहीं पता। तो इस्लामी मुआशरे के अंदर उनकी वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। इस्लामी माशरे में इस्लाम भी तो होना चाहिए ना। उनको बताते ये सारे मामलात हुए। हुजूर आप इस पे क्या टेक हमारे लेंगे? मुआशरे की बेहिसी है। मैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम शरीफ। सबसे पहले तो मैं मौजू बड़ा खूबसूरत है और मुब्तला बे मसला भी है, लेकिन जिस तरह से उसको बयान किया जाता है मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इसके अंदर एग्जैजुरेशन है। मीडिया पर बैठकर हम महराब को रगड़ देते हैं, मेंबर को रगड़ देते हैं, उलमा को रगड़ देते हैं, मदरसों को रगड़ देते हैं, सारा मुआशरा लुट गया, बर्बाद हो गया, कत्ल कर दिए, ये कर दिया। हत्ता ज़माना जाहिलियत के अंदर टोटल कितने वाक़यात हुए थे जिसमें लोगों ने जो है ना वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगूं किया, कितने वाक़यात हुए होंगे। लेकिन इस तरह से बैठकर जो ना जगह आज के अभी आपने कहा 82%, ये वैसे हदीस थी आपके ख्याल में? ये हदीस चाहे एक हो तो हदीस नहीं सुनानी चाहिए? नहीं, वो वाक़या ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लेकिन हदीस का वाक़े को सुनाने के लिए आपको एवरेज तो नहीं देखनी है ना। नहीं, लेकिन हदीस है चाहे वो एक दफ़ा का वाक़या है, वो एक दफ़ा का है। वो ज़माना जाहिलियत का है ना, लेकिन मुस्लिम मुआशरे के लिए ग़ीबत को क्यों हराम करार दिया गया है? ताकि अबूहत ख़त्म ना हो जाए, लोग जरी ना हो जाएं, लोग कमज़ोर ना हो जाएं, जवान ये ना समझें कि हर बंदा जो ना हर आलम दीन बदकिरदार है, हर शोबा बदकिरदार है, हर मुसलमान इस्लामी माशरे में तो लोग डरेंगे ना, वो कहेंगे फिर हम किसको रोल मॉडल बनाए? यहाँ पर तो सारे आप जब ये कहते हैं कि मेंबर और महराब पे बैठा हुआ शख्स जो है ये यहाँ पर जो कह रहा वो वहीला मुनाफिक है, मैं साबित करता हूँ 4 लोगों ने गुनाह किया होगा, आपने 404,000 की मेहनतों पर पानी फेर दी, जवान कहेगा ये तो वही है जिसके मुतालिक बिलाल भाई कह रहे थे ये मुनाफिक है। क्या करेंगे आप? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज के दौर में कौम लूत को मारना होता तो पर्दे के पीछे मारते, अलानिया ना मारते। मारने की बात नहीं है, बात ये तो फिर कैसे अगर एक कौम लूत है तो उसको ना पलटा जाए? ठीक है, क्या करें? कौम लूत को पलटा जाए जब वो इस हद तक चली जाए, लेकिन आज के जमाने के अंदर इतना बुरा नहीं है हाल। आपने कहा 82%, कितने वाक़यात के 82%? नंबर 1। नंबर 2, बिलाल भाई छोटी सी बात जो है ना वो ये है, इंसाफ का तकादा ये है कि जब हम बैठकर मनफी चीजों को लेते हैं मुस्बत को भी ले, आपने खुद ही कहा खौफ खुदा अगर नहीं है तो फिर ये अफ्तारी कहां से दी जाती? नंबर 1। नंबर 2, कितने वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां बच्चों के लिए बर्बाद कर दी, लिटरली मजदूरियां करते हैं, कर्ज लेकर जहेज देते हैं। शाह जी की बात बताएं ईमानदारी से, उनका क्या करें? उनका कभी किसी ने कुछ कहा है? सहाबा ज्यादा हैं या मुनाफिकीन? ऑफ कोर्स असहाबे किराम जो है ना ये बड़ा आप देखिए ना, मुझे पता नहीं, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। अच्छा, मुनाफिकीन की तादाद कैसे गिरी? जैसे मुनाफिक तो कहते ही उसको है कि जिसका ज़ाहिर और बातिन मुख्तलिफ और रसूल खुदा और अल्लाह जानता है। कुरान में अगर जिक्र आए तो हम ये कहें कि स्टैटिस्टिकली वो थोड़े थे इसलिए हमें वो जिक्र नहीं करना चाहिए? नहीं बिलाल तो नहीं हो सकता। बिलाल भाई पहले आप जो है ना अपने सवाल का मैं आपको छोटा सा जवाब दें। मुनाफिक की पहचान ये होती है कि उसका जो ज़ाहिर और बातिन है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है? मैं तो वो जो मुनाफिकीन की लिस्ट थी हजरत क्या नाम था उनका, यमानी के पास, ठीक है, नहीं, लेकिन मैं आपको फार्मूला देता हूं। अब मुआशरे के अंदर 1000 बंदा है, कैसे मुझे पता चला कि ये मुनाफिक है? जिसको मैंने टेस्ट किया, मैंने 1000 को तो टेस्ट नहीं कर लिया ना। जैसे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक मिलता है कि मोमिन और मुनाफिक की पहचान जो है ना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से असहाब करते थे। तो जिसको मौला कायनात ने देखा और उसके चेहरे के तेवर बदले, असहाब ने पहचान ली ये मुनाफिक है। हर किसी को तो नहीं देखा होगा ना, और हर किसी ने आर्गुमेंट ये है कि बुराई क्योंकि कम है माशरे में बकौल आपके, तो वो बुराई को तज्जिया करने के लिए आपको एवरेज पहले 51% पे आने दें, फिर उसके ऊपर तज्जिया करें। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ 2 बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम बुराई का जिक्र करें, बुराई को बयान करें,
تو ایسے بیان نہ کریں کہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، 14ویں صدی آ گئی ہے، آخر الزمان کی نشانیاں ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. نہیں، ہم کیا کہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں آئیڈیل کیا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بندگان خدا خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رول ماڈل بناؤ. میں آج سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب مجھے بتائیے اللہ یہاں پہ اپنے مزاج میں ایوریج کیوں نہیں لے رہا کہ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، اگر یہ چھوٹا سا کر بھی رہے ہو غلط، یہود کے ساتھ دوستیاں، تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک بات یہ کیسے یہ ایوریجز کیسے نکالتے ہیں مذہب میں؟ حضرت یوسف کا اور جو زلیخا کا واقعہ ہے، کیا اس زمانے کے اندر صرف ایک ہی زلیخا تھی؟ کسی ایک خاتون نے صرف الزام لگایا تھا کسی ایک بندے کے اوپر؟ اللہ نے کسی ایک کا ذکر کیوں کیا؟ صرف ایک واقعہ ہے. ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہوں گے لیکن ایک واقعہ ذکر کیا نا، ہوئے ہوں گے. اللہ رب العزت ہزار واقعات ذکر کرتا، یوں لگتا کہ ہر عورت جو ہے نا وہ زلیخا بن کے ہر یوسف کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا کہ وہ ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے، اللہ عالم. لیکن صورت یہ ہے کہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ ایک ہی واقعہ ہے، تو ہمیں تو اس ایک واقعے کے پیچھے ہی جانا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واقعہ، آپ تو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک واقعہ نہیں ہو رہے نا شاہ جی، سینکڑوں ہو رہے ہیں نا. نہیں ہو رہے سینکڑوں نا. اچھا سینکڑوں بھی ہو رہے تو آبادی کتنی؟ اربوں کی، کروڑوں کی. اچھا آپ کے خیال میں اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو کتنے کروڑ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈیبیٹ اب ممبر پہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بلال بھائی. میں امریکہ سے کراچی آ رہا تھا، میں نے کہا کراچی جا رہا ہوں. کراچی؟ میں نے کہا کیا ہوا کراچی؟ کراچی تو بڑا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کروڑوں لوگ زندگی بسر کر. میڈیا ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے کراچی کی گلیوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور بد امنی ہے اور یہاں پر جناب مال ہے. کیوں؟ بہترین ہو گیا کم. اس کا مطلب یہ ہوا ہم بھی کہ مسلمان برباد ہو گئے، بد کردار ہو گئے، ماں باپ ختم ہو گئے، رشتوں کا تقدس کوئی نہیں ہے، ممبر نے کوئی کام نہیں کیا، محراب نے کوئی کام نہیں کیا، مفتی سارے آپ کے بقول پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ایسا تھوڑی ہے. 4 پکڑے گئے ہیں اور انہیں کو اتنا جناب کیا جاتا ہے. اچھا وہ بیچارے سنیے گا معذرت کے ساتھ، اس ہجڑے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں رات کا جو نا فنکشن میں زیادہ کما لیتا ہوں جتنی مجھے پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. یہ علماء بیچارے بھوک کے ساتھ لڑکے جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ ساری زندگی ایک ہی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر اور لوگوں کے روٹیاں لے کر گزارا کرتے ہیں، ان کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. جن کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے ہوتی ہے، جس میں پتہ میڈیسن بھی اپنی نہیں لے سکتا، اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. ان کو آپ بیان نہیں کریں گے، صرف ان کو بیان کریں گے یہ ایک مولوی پکڑا گیا جی اس نے فلانا گناہ کر دیا. آپ ایسے کہیں گے علماء آج کے زمانے میں، بھائی علماء نہیں عالم، اس ایک کی بات کرو بدبخت نے جو کیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ڈاکٹروں کو لے لیں، انجینئرز کو لے لیں، سیاستدانوں کو لے لیں، میں کسی اور شعبے کی بات نہیں کرتا، جرنلزم کو لے لیں، وہاں پر کسی ایک نے کر دیا اس کا نام لیں گے کہ فلاں نے کیا، نہیں کہیں گے صحافی نے بد کرداری کر دی ہے. اللہ معاف عطا فرمائے، استغفر اللہ ربی و توب الیہ. شعبز کے اندر آپ کو بتاؤں کتنے قصے ہوتے ہیں، کہاں پر شادی شدہ کیسے معاملات کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کر ان کا رونا رو رہا ہے. جی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفنس ہے ایک عالم کی کہ شو بز میں ہوتا ہے تو علماء کا ذکر نہ کیا جائے؟ یہ نہیں میں کہتا اس کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اہل ممبر اور محراب سے لوگوں کو متنفر کیوں کرتے ہیں؟ انہی کو جناب جو نا وہ زیر سوال کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2 معذرت کے ساتھ، نمبر 2 LGBT کا ذکر ہوگا تو نہ کریں بات، کیونکہ ممبر بدنام ہوتا ہے. بلال بھائی یہ آرگومنٹ آپ کا واقعی سنجیدگی سے، میں عرض کروں امریکہ کے اندر یہی لوگ تو کر رہے ہیں. اتنے لوگ وہاں پر ہیں نہیں جتنوں کو ذہنی طور پر وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کیونکہ ایمان سے اور دین سے دوری ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دین کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ ایک سوشل پرابلم ہے. سوشل پرابلم دہلی.
नशीं आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। तेरा पैकर है कि एक जालियों से तुझे देखाया हूँ। ये कहीं खाम ये ईमान ही ना हो, मदीने से पलट आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो, मदीना छोड़ आया हूँ। ये कहीं खाम ये ईमान ही ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ। क्या खूब कलाम पढ़ा यार। मुफ्ती साहब, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि इस कलाम के बाद दिल ही नहीं कर रहा बात करने को, ऑनेस्टली तो अजीब ही लगेगा। दिल ही नहीं कर रहा बात करने को, फ़िज़ा बन गई है माशाअल्लाह ताला। हुजूर अकबर, ये सारे आर्गूमेंट आपने सुने, अब आप ये फरमाइए कि जो अल्लामा साहब कह रहे हैं कि कम है जुर्म, है चाहे लेकिन कम है जुर्म, तो हमें इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए, एक ये फरमा दीजिए कि क्या ये चीज़ें जो हैं चाहे कम हैं, इनकी कॉज रूट को ढूंढना चाहिए और ताकि इनको वहीं पे दफन कर दें, या चल फिर। देखिए, सबसे बुनियादी बात कि फैक्ट एंड फिगर को हम सरफ नज़र नहीं कर सकते। कुरान में उसलूब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई ख़बर लेके आए, फ़तबय्यनु, तुम तहकीक करो, वेरीफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो। कुरान करीम में सबसे बड़ी सज़ा सूरह हुमज़ा में जो है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हलाकत है उन लोगों के लिए जो ऐब जो हैं और ऐब गो हैं। पहले उयूब तलाश करते हैं और फिर उसको ढंडोरा पीटते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हमारी ज़बान से जो भी बात निकलती है फरिश्ते उसको नोट करते हैं, और ऐसे रजिस्टर में ला युम्हा वला युबद्दल, जिसका लिखा हुआ न मिट सकता है न तब्दील हो सकता है। और दूसरे नंबर पर इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अल्लाह से डरो और सच बात कहो। तो हम पहले तो बात सही करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी उम्मत के अक्सर उलमा को अल्लाह गुमराही पर जमा नहीं करेंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिनको नबी ने अपना वारिस करार दिया, जिनके पीछे हम अपनी नमाजें पढ़ते हैं, तो उनको इस तरह मूरिद इल्ज़ाम ठहराना और उसमें बग़ैर तहकीक के या फैक्ट एंड फिगर को ज़्यादा बताना ये गलत है। दूसरे नंबर पर अगर अहले इल्म ऐसा गुनाह करते हैं, कोई नहीं कह रहा, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर अहले इल्म ऐसा गुनाह करते हैं, वो मिंबर से हो, मेहराब से हो, मदरसे में हो, खानका में हो,
کسی مزار پر ہو، کسی بھی طور پر، وہ بالکل گناہگار ہے اور اس کو زیادہ گناہ ملے گا۔ وہ علم کے باوجود خدا نخواستہ کر رہا ہے، پورے دین اسلام کو وہ بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایسی چیزوں کا پرچار نہ کرے، اس کو اگر الگ طور پہ سزا دے دی جائے، اور سزا دینے کے بعد مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سا بیلنس بات کریں، یعنی اس کو ہر جگہ ڈنڈورا پیٹنا اور کہنا کہ جی علماء ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، دیندار لوگ یہ کرتے ہیں، تو بھائی کچھ لوگ خدا نخواستہ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، وہ تو دے نہیں سکتے، تو علماء کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بس اس کا تھوڑا خیال رکھا جائے۔ اچھا، میرے لیے اتنی حیرت کی بات ہے کہ علماء کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہ بنیادی طور پہ بات ہو رہی ہے رشتوں کی۔ علماء خود اگر وہ اپنے آپ کو لانا چاہیں تو سر طاہر بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ۔ طاہر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ۔ حضور اقدس یہاں پہ سب لوگوں کا آپ کو سلام، اور یہ فرمائیے گفتگو یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو رشتوں کے تقدس ہیں ان کو رکھنے میں کیا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی، اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کو یا اس خطے کو اور باقی دنیا کو، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ابھی تک تو بہت کامیاب ہیں اور باقی دنیا کی نسبت، لیکن ہمارے ہاں رشتوں کا جو تقدس ہے، جو احترام ہے، جو اہمیت ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچ بات کرنی چاہیے۔ جو آج سے 20 سال پہلے باپ بیٹے کا تعلق تھا، بھائی بھائی کا تعلق تھا، پڑوسی کا پڑوسی سے تعلق تھا، استاد کا شاگرد سے تعلق تھا، وہ آج نہیں ہے اس طرح، اس میں کمزوری آئی ہے، اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی کمزوری آئی ہے، باقی معاملات میں بھی کمزوری آئی ہے۔ اور ایک بات جو ابھی آپ حضرات کر رہے تھے، تو میں وہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جب اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا عہدہ ایک دین کے جاننے والے کو ملا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء کا اسے وارث کہا گیا ہے، تو پھر اس پر ذمہ داری بھی اتنی بڑی آتی ہے۔ وہ ایک ٹیچر پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے، ایک میڈیا پرسن پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے، ایک تاجر پر یہ ذمہ داری نہیں آتی ہے، اور پھر محراب و منبر پہ جو ذمہ داری ہے، کیونکہ جب محراب میں آج آپ بہت بڑی طاقت ہے میڈیا، ٹی وی، لیکن جو طاقت جمعے والے دن مولوی کے پاس ہے، محراب و منبر کے پاس ہے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے، جہاں سے خرابی آتی ہے، کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی پردہ پوشی نہیں کرنی چاہیے۔ پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کا یوم صفائی نہیں منانا ہے۔ اگر کوئی کسی مدرسے میں کرتا ہے تو بھائی پکڑو، اس کو بھی لٹکاؤ، کوئی اسکول میں کرتا ہے تو اس کو بھی لٹکاؤ۔ جو وہی وارث ہوگا انبیاء کا جو انبیاء کے طریقے پہ چلے گا، وہی دین کا وارث ہوگا جو دین پہ چلے گا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منبر و محراب کا اہل ہوگا جو ان کے بتائے ہوئے راستے میں چلے گا۔ اگر ایک آدمی داڑھی رکھ لے، پگڑی رکھ لے، بخاری بھی پڑھاتا ہو، تفسیر بھی پڑھاتا ہو، لیکن اس کے اعمال سیئہ ہوں، اس کے اعمال برے ہوں، تو وہ کیسے نمائندگی کر سکتا ہے اور کیسے کہلا سکتا ہے؟ حضرت بڑی مہربانی طاہر بھائی، آپ نے بالکل اپنا حصہ ڈالا اور بڑا اپنے واضح طور پہ بات تو بڑی ظاہر ہے بیلنس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ذکر علماء کا نہیں ہے کہ علماء ممبر کے اوپر بنے ہوئے ہیں، علماء کی بات نہیں، جنرلی ایک بات ہے مثال کے طور پہ۔ لیکن اب یہاں کی ان کی بات سے شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، حضرت آپ نے بھی اسی بات کی طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ حضور اگر فرض کیجئے کہ اس معاشرے میں پاکستان کے اندر پہلے اولڈ ایج ہوم نہیں تھے، اب اولڈ ایج ہوم ہے، اب اولڈ ایج ہوم اگر چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اگر پیسے چاہیے تو آپ کو لوگوں سے فنڈ ریزنگ کرنی ہے۔ اب اگر فنڈ ریزنگ کریں گے تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ بیٹا اپنی ماں یا باپ کو یہاں چھوڑ کے چلا گیا ہے، اگر میں اس کو چھپاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ یا تو کوئی متبادل طریقہ ڈھونڈا جائے کہ ہم کس طرح سے اس بدلتے ہوئے معاشرے کی روشوں کو ہینڈل کریں، یا پھر کیسے کریں کہ کب تک ویٹ کریں کہ یہ قوم کب تک کتنی بری ہو جائے تو پھر ذکر ہے، ورنہ ذکر خیری ہے۔ بلال بھائی بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں فارمولے کو لینا ہے، اگر اس کی اساس ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ فارمولہ کون دے گا؟ یہاں پر آرگومنٹ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم دین بیس گفتگو کر رہے ہیں یا معاشرہ بیس؟ معاشرہ
اس کا سورس کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ معاشرے کی بحث سے دین کو الگ سمجھتے ہیں؟ آج کے معاشرے میں ہے نا، آج کے معاشرے کے اندر ہمارے جو طبقات ہیں، میں ذاتی طور پہ معاشرتی بحث اور دین کی بحث کو الگ نہیں سمجھتا، لیکن بلال بھائی دین ہی راستہ دکھائے گا معاشرے کو بالکل کیسے چلنا ہے. بالکل اسلامی معاشرے کا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ ہیں کہ جن کا سورس جو ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. اس لیے اگر ان کی کوئی خرابی ہے تو وہ دین پر نہیں جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کی بات ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں معاشرے کو اور دین کو ہم کس طرح سے جو ہے نا مشکل میں ڈالتے ہیں. کسی زمانے کے اندر بائی دا وے مجبوراً، کسی زمانے میں مجبوراً ایک گھر میں 6 فیملیاں رہتی تھی، 5 بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی، بہو لے کر آپ نے جناب جو ہے نا وہ گھر میں رکھ لی. اب ہم نے جو ہے نا ایونچولی اسی مجبوری کی صورت میں اتنا انجوائے کیا کہ اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے. اب جب قصیدے پڑھنے شروع کر دیے تو آہستہ 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 شعور آتا گیا، تھوڑا سا پیسہ آتا گیا، تھوڑا سا ماحول بدلتا گیا. اب ہم نے کہا کہ بھئی پرائیویسی ہونی چاہیے، میرا جو ہے وہ گھر کے اندر پرائیویسی برقرار نہیں رہتی، میں 5 بھائیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کے نہیں رہ سکتا. مدعا کیا نکلا؟ مدعا یہ نکلا کہ جب میں نے یہاں سے نکل کر اپنا الگ گھر بنانے کی کوشش کی تو معاشرے نے کہا بدتمیز، بی ادب، ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ اب معاشرہ بدل گیا ہے. آلو گوشت جو ہے نا شوربے والا، وہ اس لیے تھا کہ غربت کے اندر جو ہے وہ مرچیں ڈال کے پانی ڈال دو تاکہ 4 بندوں کا گزارا ہو جائے. اب میرا جو ہے نا آلو گوشت مزے کے لیے کھانے کو دل چاہتا ہے. جو میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ صرفاً اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ واقعاً ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ آرام سے رہیں. میں ان کی نرسنگ نہیں کر سکتا، تو ہم یہاں پر کنڈم نہ کریں، بیٹھ کر دیکھیں، معاشرے کو سمجھائیں کہ ایونچولی اسلامی تعلیمات کے مطابق. میں جو بات سمجھا ہوں حضرت صاحب کی، شاہ صاحب کی، وہ بالکل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ نے خوشنودی حاصل کرنی ہے اور ماں کو مسکرا کے آپ نے دیکھ کے حج اکبر لینا ہے تو آپ کو پھر اولڈ ایج ہوم سے ٹائم لینا پڑے گا کہ ماں دکھائیں میں اس کو مسکرا کے ایک دفعہ. ایسا نہیں ہے بلال بھائی. نہیں بلال بھائی دیکھیں کچھ بات جو ہے نا میں بھی اس سے ایگری کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً ماں باپ ضعیف ہوتے ہیں، بچے کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، جب شام کو گھر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نرس چاہیے ہوتی ہے جی. اچھا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا یہ نرس نہیں آئی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے سب مل کے رہتے تھے نا، چاچا ماما پھپا سارے مل کر کے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا تھا. ایک تو آپ نے اس سسٹم کو توڑا تو پھر نہیں دیکھنے والے آئے تو نرس آ گئی ہے. قصوروار تو ہم سارے. تو پھر آپ یہ جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں اس بات کو؟ آرگومنٹ جسٹیفیکیشن کا کیسے ہے؟ وہ آئیڈیل نہیں تھا نا سسٹم بلال بھائی. مگر اچھی بات کی ہے کہ ہم قصوروار سارے ہیں. کس چیز کا قصوروار ہے؟ انہی سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم محراب و منبر کی بات کر رہے تھے محراب و منبر یہی بات آئی علماء کی، بھائی اسی لیے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ قوم ان کے پیچھے چلتی ہے. میں جو ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں، پیروں کی بات کر رہا ہوں، یہی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہی جوڑتے ہیں معاشرے کو. آج سب سے پہلے انہوں نے اپنے یہ راستے سلسلے تصوف الگ بنا لیے. تو اگر ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے، رشتہ نہیں رکھنا، جیسے ظہیر بھائی نے مثال دی، اچھی مثال دی، ایک وقت کے ساتھ تھا، مگر شریعت نے کہیں منع تو نہیں کیا کہ وہ الگ رہے، گھر بھی الگ بنائے، بہو کو الگ رکھے، بیوی کو الگ رکھے. شریعت نے تو کوئی منع نہیں کیا. ہاں ایک رشتوں کا تعلق تھا، الگ رہ کر بھی ہم رشتوں کو جوڑ سکتے ہیں، رشتوں کو پامال نہیں کر سکتے. بالکل بالکل آپ کی بات بالکل بجائے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب ہم وال سٹی کے اندر رہتے تھے تو درمیان میں کوٹ یارڈ ہوتا تھا اور کونے میں باتھ روم ہوتا تھا. تو وہ درمیان میں بیٹھی ہوئی ساس ماں یا پھوئی کو سارا کچھ پتہ ہوتا تھا کہ گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں. تو گھر ایک سینٹر میں جڑا رہتا تھا. پھر امیگریشنز آ گئیں، پھر باہر جانا آ گیا، پھر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا شروع ہو گئے. یہ ساری ایک نیچرل ایوولوشن ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. میں تو بحث آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جناب رشتوں کے جو تقدس، عزت باپ کا، استاد کا ختم ہوگی. مثال کے طور پہ مار نہیں پیار، استاد کو آپ نے ختم کر دیا نا. اب آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ دور جدید ہے، ضرور ہوگا، تو پھر اس کے اثرات بھی تو آپ ہی کو بھگتنے پڑیں گے نا. یہ بحث ہے. بلال بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں عزت، دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک بیٹے کا گھر سے اپنی بہو کو لے کر برابر والے گھر میں شفٹ ہو جانا، کیا یہ ماں باپ کی بے عزتی ہے؟ نہیں ہے نا. اگر وہ حقوق پورے کر رہا ہے، حصہ تھا، اگر وہ گیت ہے، ہاں تو وہ صحیح ہے نا. کلچر کی بات کرو، ان کو مل رہا ہے، ان کے حقوق ادا کر رہا ہے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. شاہ جی پہلی بات تو یہ کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہو رہا ہے تو کیا ماں باپ کو تو کوئی تکلیف ہے. یہ بات سٹیٹسٹکلی بہت دیکھنے بھالنے والی ہے نا کہ ماں باپ کے کیا دل کو توڑا ہے،
क्या माँ बाप के फिजिकल अंदाज को तोड़ा है? अगर सारी चीजें नहीं है तो फिर वो दूर क्या तीसरा घर ले ले? बेटे हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि तीनों बेटे शादी करें अपने अपने घर में, मेरे सिर्फ मोहल्ले के अंदर रहे। ख्वाहिश जो है वो माशरे की ख्वाहिश या माशरे को तश्कील नहीं दे सकती है। बिलाल भाई आपने ये देखना, देखिए अभी आपने इज्जत की बात की है ना, पहले ये देखिए तारीफ इज्जत क्या है। क्या इस बात को यूं कर लेते हैं? बिलाल भाई आपके साथ मैं बैठकर आर्गुमेंट कर रहा हूं ना, किसी मुआशरे के अंदर जाकर देख लीजिए, किसी शख्स के साथ ऐसे बात करना भी गुस्ताखी समझा जाता है। हुजूर किसी बड़ों के सामने इतनी बात कर ली आपने, बड़ों के सामने इतनी बात कर ली, ये गुस्ताखी कर रहा हूं तो मैं। इससे क्या रिश्ते क्या खत्म हो जाएंगे, तकद्दुस पमाल हो जाएगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कल्चर का हिस्सा में उस्ताद की वो इज्जत और एहतराम है जो 20 साल पहले था। पर्टिकुलर बात देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, फिर जो मेरे ज़माने के जितना करीब है वो बेहतर है, दूर है वो बदतर होगा। तो हम देखिए ग्रेजुअली हम जवाल की तरफ तो जा रहे हैं, रिश्तों का वो तकद्दुस नहीं रहा, वो एहसास नहीं रहा। वक्त हो गया, अजान पे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशाल फातिमा 7 साल की बेटी है, इसकी तबीयत ख़राब है, ये हॉस्पिटल में है। तमाम मोमिनीन से, दोस्तों से, सबसे दरख्वास्त है कि वो इसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। आप लोग सब आमीन करें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इशाल फातिमा को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। हुजूर अक़दस जुमला जो है ना वो मुफ्ती साहब ने बड़ा आला कह दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा ज़माना है, क्यों बुखारी शरीफ की रवायत है ये। उसके बाद सारे जो मामलात हैं वो डिक्लाइन के अंदर ही जा रहे हैं। तो डिक्लाइन को जस्टिफाई तो हमने नहीं करना, क्योंकि नबी का कॉल आ गया, ख़त्म होगी बात। ये फरमाइए कि इन ताल्लुकात को, मुझे यहाँ पे याद आती है सैयदा अम्मा आयशा। अम्मा आयशा को उम्मे सलमा ने जब पूछा, उनके ऊपर जब तोहमत लगी कि अम्मा आयशा कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो छोटी है उम्र में, बकरी उसका आटा खा जाती है, वो छोड़ के आ जाती है, लेकिन वो नाता और ताल्लुक़ बड़ा आला रखती है। उम्र में छोटी है लेकिन ताल्लुक़ और नाता बड़ा रखती है। आपको नहीं लगता शाह साहब कि इस माशरे में अब ताल्लुक़ या नाता रखने के लिए कोई फार्मूला बनना चाहिए, या जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दें? बिलाल भाई मैं छोटी सी बात तो पहले जो है ना वो सदर इस्लाम की कर दूँ जी। देखें, क़राबतदारी के मतलब ये है कि माँ बाप, बहन भाई, निस्बी रिश्ते जो होते हैं या रूहानी रिश्ता जो होता है या जो उस्ताद का रिश्ता है, ये रिश्ते हैं जिनका एहतराम जो है ना वो ज़रूरी होता है, जिनको वाजिब करार दिया गया है। बल्कि हत्ता ये कि उनको हदिया देकर जायज़ नहीं है वापस लेना, हिबा कर दिया तो कर दिया, दूसरे को करके वापस ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते। यानी बीवी को गिफ्ट कर दिया तो मांग सकते हैं, वहाँ नहीं मांग सकते ना, क्योंकि वाजिब रिश्ता है। अच्छा, पहली बात तो जो है ना वो ये है कि क्या जो सदर इस्लाम के मुसलमान थे उन्होंने उसका पास रखा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के एहतराम के मुतल्लिक़ कहा। रसूलुल्लाह के माँ बाप का तो इंतकाल हो चुका हुआ था, हज़रत अबू तालिब बाप थे ना, तो लोगों ने तो उनको भी काफिर कह दिया, क्या हक अदा किया। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, जब ये कहा गया कि कुर्बा को जो है ना उनकी मुवद्दत, तो नवासा रसूल का कत्ल करके क्या ये मुवद्दत फ़िल क़ुरबा जनाब अदा की थी। जब हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों का एहतराम नहीं किया, उनके साथ ये किया, तो आज के दौर में कौन सी आर्गुमेंट बात की है? खुदा की कसम क्या ठुकी हुई बात की है। ये बात आप पहले घंटे, पहले मिनट में कह देते, उसके बाद हमारे पास बहस करने को थी ही नहीं। कासिम का फ़ोन है जी। कासिम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी सही ट्रांसमिशन चल रही है, तमाम हाज़रीन को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई सवाल ये है कि जो लोग ये रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं, क्यों उनको इस्लामी तरह के मुताबिक, इस्लामी तर्ज पर जो है वो सजाएं नहीं मिलती? क्यों उनको संसार नहीं किया जाता? जिस तरह कहा गया है चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए, ज़ना करने वाले को संसार किया जाए, अगर किसी एक को भी सजा मिलेगी तो जो है। कासिम भाई उसमें बड़ी आसान और सादी सी बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वहाँ होगा जहाँ पे इस्लामी कवानीन नाफिज हो। हमारे यहाँ के इस्लामी कवानीन जो नाफिज हैं, मैं इल्मा की तरफ देखे बगैर कह रहा हूँ क्योंकि इनका हो सकता है राय मुख्तलिफ हो, हमारे यहाँ किताब के अंदर हैं, वैसे मौजूद नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि आप सज़ा को दिखा कर करें ताकि लोगों को पता चले, संसार करेंगे तो पता चलेगा। हम यहाँ पे जुर्म छुपाते हैं, सज़ा को दिखाना नहीं चाहते लोगों को कि जुल्म होगा। वो ज़िया का दौर याद है ना, जहाँ वो एक बच्चे के ऊपर ज़्यादती के ऊपर वो फांसी लटकाई गई थी घास मंडी भगवानपुरे में, तो बेटा उसके बाद 1 महीना थाने खाली रहे थे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तब तक कैसे होगा जब तक कि नाफिज नहीं होगा। क्या मैं दुरुस्त नहीं कह रहा? बिलाल भाई यहाँ पर जो है ना वो जुर्म की नौइयत पर फ़र्क करता है, इसलिए कि इस्लामी सज़ा हम क्यों नहीं दे सकते खुल्लम खुल्ला? लेकिन इस्लामी सज़ा की 2 बातें हैं ना। नंबर 1 तो ये हो गया कि इस्लामी सज़ा हकीकी सजा नहीं है, वो क़यामत के दिन होगी, वो ठीक है। यहाँ पर मुआशरे के नज़्म को बरकरार रखने के लिए चोरी करते हुए पकड़े जाने की सजा है,
ہاتھ کیوں نہیں کاٹتے؟ وہ تو پھر گورنمنٹ سے پوچھیں نا. نہیں ہم ڈرتے ہیں اس بات سے. ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے نہیں قرآن میں تو ہے, ہم کیوں نہیں کاٹتے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کیا ہم ڈرتے ہیں؟ آف کورس ڈرتے ہیں, کیوں نہیں ڈرتے؟ فنڈ کہاں سے؟ اسلامی قانون ہوتا تو پھر ضرور کاٹے. اسلامی قوانین ہے نا, آپ کا کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. اچھا ایک حدود ہے, ایک تعزیرات ہے, ایک قصاص ہے. حدود میں تو بالکل جو ہے نا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور زنا کرنے پر جو ہے 100 کوڑے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے. قصاص میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. تعزیرات میں قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے. ماں باپ کے نافرمان کے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, اسے سنسار بھی نہیں کیا جائے گا جیسے سوال کرنے والے کہہ رہے. ہاں اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جا سکتی ہیں. پاکستان میں تعزیر اسلام قائم ہے. اسلامی معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چور کو پکڑ کر چوری کی سزا دینی ہے, اس کے اسباب کا بھی سد باب کرنا ہوگا. روٹی دے نہیں رہے ہو, آٹے کے لیے لائنیں لگوا کے بندے مار رہے ہو, اور اس کے بعد بیچارہ چور جو ہے روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑے, اس کے ہاتھ کاٹ دو. اقبال بھائی یہاں پہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلامی کیونکہ سزائیں ہم نافذ یا نظام نافذ کرنے میں ناکام رہے ہیں اور برے طریقے سے منافقانہ طریقے سے ناکام رہے ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عذر ہیں اس لیے یہ کر لیں, ورنہ پھر یوں دیکھ لیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیں, وہ عورت نے 2.5 سال بعد بھی آ کے کہا کہ جی میرے سے برائی ہوئی ہے. آپ حضرت ابو بکر کا زمانہ لیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو ناک میں رسی ڈلی ہوئی ہے یہ بھی نہ دی تو یہ بھی نکلواؤں گا. اب جب آپ مثالیں ان کی دیں گے اور یہاں پہ آ کے آپ بہانے بازی کریں گے تو پھر اسلام کا معاشرہ تو قائم ہم نے خود ہی نہ کیا نا. میرا خیال ہے بہانے بازی نہیں ہے, یہ حقیقت ہوتی ہے. ایسے لوگ جن کے بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے قرآنی سزاؤں کا انکار کیا ہے سرے سے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو گے تو پورا پاکستان ٹنڈا ہو جائے گا, یہاں تو کوئی نہیں بچے گا, ایسا کہا ہے. بڑے بڑے نام ہیں ان کے, میں نام لینا نہیں چاہتا. بعد میں احتجاج ہوا, پھر رجوع کیا, کہنے کا اچھا قرآن میں ایسا ہے, اچھا ایسا قرآن میں ہے, قرآن نے یہ سزائیں رکھی ہیں, ہم نے تو قرآن میں اسٹڈی نہیں کی تھی. تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. وہ سب کو جانتے تھے, عقل مند بھی تھے, پیسے دار بھی تھے, باشعور تھے, اور بڑے لوگوں کی اولادیں تھے اور بڑے منصب پر وہ فیض تھے. ایسے لوگ آئے, انہوں نے انکار کیا قرآن کی سزاؤں کا کہ معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی, اللہ ہمارا ظالم ہے, اللہ رحمان الرحیم نہیں ہے. کیا اچھی بات کی کہ اللہ ظالم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا حکم بھی نہ مانے اور برکت کی دعا جو ہے وہ بھی اسی سے مانگے. شرم مگر مجھ کو نہیں آتی. نہیں آتی. حضور اقدس بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ حضور, میں نے آپ سے عرض کیا. مصطفی ہیں, ہم مصطفی ہیں, ہم مرتضی ہیں, ہم ہی تو حسین و حسنی فاطمہ بھی ہیں, ہم بندہ مولائی ہیں, ہم بندہ مولائی ہیں. میں نعرہ لگاؤں گا ہم تو بندہ مولائی ہیں, اور جتنے گیسٹ بھی یہاں بیٹھے ہیں میں کہوں گا کہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤں. ہم بندہ مولائی ہیں, بندہ مولائی ہیں, بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات, بے دم یہی تو باچ ہے مقصود کائنات. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے, ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے. علی میں علی اور ولی لکھا ہے, علی میں علی اور ولی لکھا ہے. اور گلی پر زہرا, باتوں میں حسن اور گلی پر زہرا. سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. ہم بندہ مولائی ہیں, ہم بندہ مولائی ہیں, ہم بندہ مولائی ہیں. قسمت کے تنی ہم پنج تنی ہے, ہم پنج تنی ہے, ہم پنج تنی ہے, ہم پنج تنی ہے. جو پنج تنی کی
की हस्तियाँ अल्लाह गनी है, क्या पंजतन की हस्तियाँ अल्लाह गनी है। गोया कि ये अक्से रुके माहे मदनी है, गोया कि ये अक्से रुके माहे मदनी है। ये गौहर नायाब है लाले यमनी है, ये गौहर नायाब है लाले यमनी है। वो तो लाले यमनी है, लेकिन हम कौन है? हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, किस्मत के धनी है। हम पंचतनी 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 है, हम पंचतनी 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 है, हम पंचतनी 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 है। शामी हुसैन आते ही दिल थर थरा गया, नामे हुसैन आते ही दिल थर थरा गया। रोका जहाँ कलम वहाँ धब्बा सा आ गया, रोका जहाँ कलम वहाँ धब्बा सा आ गया। काबे की रोशनाई को दिल कर करा गया, काबे की रोशनाई को दिल कर करा गया। हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, किस्मत के धनी है। हम पंचतनी 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 है, 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 पंचतनी 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 है, पंचतनी 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 है। 13 रजब के हवाले से एक शेर आ गया, मैंने कहा समाज सुनाएंगे आप लोग की इजाजत के साथ। नबी का दीन फैलाओ अली अली करके, नबी का दीन फैलाओ अली अली करके। मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। अगर ये शादी है माए के नेक हो बच्चे, अगर ये शादी है माए के नेक हो बच्चे, तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके। हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, हम बंदाए मौलाई है, किस्मत के धनी है। हम पंचतनी 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 है, 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 हम 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 पंचतनी 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 है, पंचतनी 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 है।